सामीन स्टूडियो बीजिंग, आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अफराज खान। इस वक्त आपको बातचीत सुनवाते हैं मारूफ तजिया निगार सैयद कमाल हुसैन शाह की। उनसे हमारी बातचीत का मौजू है सी पैक के तहत पाकिस्तान में देही तामीर और तरक्की और इंसदाद गुर्बत की कोशिशों में हिमायत। जी सैयद कमाल हुसैन शाह साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि चूँकि आप अमूर चीन पर गहरी निगाह रखते हैं, चीन ने हालिया अरसे में देही तामीर नौ में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं और करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो सबसे पहले तो आप चीन के इस मॉडल को कैसे देखते हैं? देखिए जी, सदी में देख लें और पिछली सदी में देख लें, जो जदीद दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है, जो इतने कम वक्त में और करोड़ों की तादाद में आवाम को आम खत्ता गुर्बत से निकाल के एक म्यारी ज़िंदगी देना एक बहुत बड़ा कारनामा है। और इस तरह की अचीवमेंट मुझे नहीं नज़र आता इससे पहले किसी मुल्क ने इतने कम वक्त में और इतने कम कलील अरसे में किया हो और बराबरी के सतह पे किया है। इसमें ये नहीं है कि इस इलाके को ज़्यादा तरक्की दी, इसको कम, हर इलाके को उन्होंने इक्वल तरक्की दी है। और दुनिया के सामने एक मिसाल है, आज से 20 साल पहले के चाइना को देखें और आज चाइना देखें, डिफरेंट चाइना है। तो ये दुनिया के सामने चाइना मिसाल है, यही हम लोगों को सीखना चाहिए। और वाकई कहते हैं सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, और ये करके उन्होंने दिखाया है। ईस्ट से क्योंकि सूरज ऊपर आता है तो उन्होंने दिखाया है कि किस तरह उन्होंने दुनिया की तरक्की की है। ये अपनी नज़ीर आप है और इस कह सकते हैं कि इससे हम पाकिस्तानी पड़ोसी मुबालिक हमें इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करोड़ों की तादाद में खुद गुर्बत से लोग नीचे रह रहे हैं। इसी तरह अफ्रीकी मुबालिक हैं, तो हम चाइना से सीख सकते हैं और चाइना सिखा भी रहा है और दे भी रहा है। ये दुनिया की एक वाहिद एग्जांपल है। इससे पहले इस किस्म की चीजें नहीं थी। जिस तरह चाइना ने अपने लोगों को ऊपर लेके गए, म्यार जिंदगी बुलंद किया, दुनिया को खोल के बताया। आए आप देखें किस तरह हमने लोगों को म्यार जिंदगी बुलंद की। और मजे की बात यह है कि उन्होंने हर एक चीज की नई सनत दी मुकामी सतह पर। जैसे बांस की आप देखें, वहां पे उनकी सनत कायम है। इस तरह फिशरी की दी है उन्होंने। जिस इलाके जो लोग आबाद थे वहां पे उन्हें मॉडर्न चीजें दे के वहीं सेटलमेंट, ना कि उन्हें उठा के शहरों में लाए, बल्कि उन्होंने अपने विलेज को इस लेवल पे किया लोग शहरों से विलेज की तरफ जाए। तो ये अपनी एक आप नज़ीर है और हमें इससे सीखना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान में भी ये चीज हो और दीगर ममालिक भी ये काफी करें। अगर हम ये जो देही तरक्की का मॉडल है, इसमें जो बुनियादी ढांचा है उसकी तरक्की को हमेशा अहमियत हासिल रही है। बल्कि कहा भी जाता है कि जो सड़क जो है ये खुशहाली का रास्ता है, और अगर आपने गुर्बत को शिकस्त देनी है तो सड़कें तामीर करें। तो ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि सी पैक के तहत हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर में सड़कों का एक जाल बिछा, फिर दीगर मनसूबाजात भी जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या तवक्को रखते हैं देही तरक्की के हवाले से या फिर गुर्बत के खात्मे के हवाले से? जी, किसी इलाके की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशक आप सोना हो, चांदी हो, आपके पास गोल्ड हो, वो चीज किसी काम की नहीं है। कोई भी इलाका जब तरक्की करता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो माँ है, बेसिक चीज है, वो आपका रोड नेटवर्क है। जब रोड नेटवर्क अच्छा होगा, मंडियों तक रसाई होगी, उस इलाके में इजी एक्सेस होगा, तो वो इलाका तरक्की करेगा। तो चीन ने जिस तरह आपने हर इलाके को इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बेहतर किया, पूरी दुनिया के लिए वो BRI की शक्ल में आगे लेके इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, चाहे रेल का नेटवर्क हो, रोड का नेटवर्क हो, चाहे सी कनेक्ट, तो अपनी नज़ीर है आप। तो इसमें कभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो हमारे पाकिस्तान, चाइना तो है ही है, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारे इलाके में देख लें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से हमारा जो शहरों पे जो दबाव था वो कम हो गया। अब देख लें कि सी पैक के जो रोड्स बने हैं, अब नुशहरत तक, इधर से हरीपुर, एबटाबाद, दूसरा इधर पंजाब के इलाकों तक, वो आबादी उन्हीं इलाकों में रह रही है। वो इस्लामाबाद पे बोझ नहीं बांध रहे। अब टाउनशिप इस्लामाबाद से बाहर निकल के बनना शुरू हो गया। तो ये मेन वजह इंफ्रास्ट्रक्चर थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो लोगों का नकल हरकत जो इजी हो जाता है, लोगों का बड़े शहरों में जाने की जो बोझ पड़ता है वो कम हो गया। तो पाकिस्तान के में इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हुई हैं, और खासकर ये सी पैक के जरिए जो हमारे यहाँ पे रोड्स बने हैं, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बने, इसकी वजह से हमारा मुकामी सतह के जो लोग आबाद थे देही इलाके में, लोग वो अपने इलाके में ही रह रहे हैं, अपने गाँव में ही रह रहे हैं। तो ईजी एक्सेस उनके लिए हो चुका है। तो इसने इन्होंने लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा कर ली हैं, उनके कारोबार में आसानियां पैदा कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नए रोजगार के जरिए पैदा हो, जिसमें ट्रांसपोर्ट के नए अड्डे बन रहे हैं, नई मार्केट्स बन रही हैं, नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है।
نئے فوڈ کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں, ہوٹل کے کام شروع ہو رہے ہیں, نئے ٹورزم نئے جو علاقے ہیں, جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں وہ ہو رہی. تو یہ ایک انفراسٹرکچر بیسک چیز ہے, اور سی پیک نے پاکستان میں ایک ریولوشن لے کے آیا ہے ہمارے انفراسٹرکچر میں. اب الحمدللہ دیکھ لیں جس طرح لوگوں کے نقل و حرکت میں بھی زندگی بھی, اسی طرح ہمارے ایک ڈیفنس کے طور پہ بھی سی پیک میں جو انفراسٹرکچر ہمارا بہتر ہوا ہے, پاکستان کو ایک پورا قلعہ بنا لیا ہے. تو الحمدللہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے, اور یہی بیسک چیز ہے ترقی کے لیے. اور پاکستان کو یہ بڑی زبردست سی پیک کی وجہ سے چیزیں ملی ہیں, جہاں پہ زون بن رہے ہیں وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں پاکستان کو حصوں میں موجود تمام کنیکٹ سمجھے پاکستان ایک ون یونائٹڈ چیز بن چکا ہے, کیونکہ لوگوں کا ایکسیس بڑا ایزی ہو چکا ہے. سمجھے لاہور سے کراچی جائیں تو کچھ گھنٹوں میں جا سکتے ہیں, لاہور سے پشاور جائیں کچھ گھنٹوں میں جا سکتے ہیں, سوات میں جائیں کچھ چند گھنٹوں میں آپ سوات جا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے علاقے میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور مور انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹ سی پیک کے ساتھ کشمیر میں MMM میں مظفر آباد میرپور منگلہ یہ پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ یہاں سے سیاچن کے ایک اور اوپر علاقے میں ہم لے کے جائے کنیکٹ کریں گے. تو یہ ہے کہ تمام علاقے ہمارے ایک ہو رہے ہیں اور لوگوں کا ایکسیس ایزی ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں میں روزگار بھی مل رہا ہے, لوگوں کی معیار زندگی بھی بلند ہو رہی ہے, لوگوں کی نقل حرکت جو تھی وہ ایزی ہو چکی ہے, اور لوگوں کی جو شرح پہ دباؤ تھا وہ بھی کم ہو چکا ہے. تو میں تو بڑا اپریشیٹ کروں گا چائنا کے اس ویژن کو, خاص کر پریزیڈنٹ آف چائنا کے جو وہ یہ ویژن لے کے آئے, اور اسپیشلی انہوں نے پاکستان میں سی پیک کا پروجیکٹ شروع کیا. الحمدللہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدے مل رہے ہیں. یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا سید کمال حسین شاہ صاحب کہ ابھی چونکہ دیہی تعمیر و ترقی کی بات ہوئی, تو چین میں ہمارے پاس یہ ماڈل ہے, اور میں اس کو اگر گوادر سے جوڑ دوں, شنزن یہاں پر چین کا شہر ہے جو کسی زمانے میں مچھیروں کا شہر کہلاتا تھا, اور آج وہ ٹیکنالوجی کا ہب جو ہے وہ بن چکا ہے. تو گوادر بھی اسی طریقے سے مچھیروں کا شہر کہلاتا ہے, وہاں بھی اب تعمیر و ترقی کے منصوبے جاری ہیں. تو یہ جو دیہی علاقے ہیں وہ ان سی پیک منصوبہ جات سے کیسے ثمرات صحیح معنوں میں اٹھا رہے ہیں, اور بالخصوص گوادر کو سامنے رکھتے ہوئے؟ میں گوادر جانے سے پہلے آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں. جو سی پیک کا جہاں سے روٹ جا رہا ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے سروس روڈ بنا کے دیے ہیں, جو گاؤں کے لوگ وہاں پہ رہتے تھے انہیں پلیاں بنا کے دی, وہاں پہ روڈ اسکول بنا کے دیے سی پیک کے جہاں سے, تو مقامی سطح کے لوگوں کو مقامی سطح پہ وہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں. میرے سامنے کئی یہاں پہ دیہات ہیں جن کے لوگ پہلے شہر میں آ کے آباد ہوئے, لیکن میں خود ذاتی طور پہ کئی جرنلسٹ کو جاتا ہوں واپس اپنے دیہاتوں میں جا کے آباد ہو گئے, کہتے ہیں شاید 15 سے 20 منٹ لگتا ہے تو ہم اپنے گاؤں میں کیوں نہ رہیں, اچھی زندگی ہے وہاں پہ. تو گوادر کے جب تک بات کریں, آج سے جب سی پیک شروع نہیں ہوا تو گوادر میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت گوادر آپ دیکھیں پوری دنیا کا مرکز نگاہ ہے. گوادر میں عالمی معیار کی وہاں پہ کالج بن رہے ہیں, ہوٹل بن رہے ہیں, وہاں پہ انٹرنیشنل لیول کا جو پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے, وہاں پہ جو مچھیرے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن, ان کی فیملی کے لیے, ان کی خواتین کی ٹریننگ کے پروگرام ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کے روڈ کے پروجیکٹ بہت اچھے بنے. تو اس وقت ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کی معیار زندگی بہت بلند ہو چکی ہے, وہ ان کے جو جس معیار کی چیزیں مل چکی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی چیزیں مل رہی ہیں. اور الحمدللہ جہاں پہ یہ چائنیز آئے ہیں, ان کمپنیوں نے انویسٹمنٹ کیا تو انہوں نے مقامی سطح پہ لوگوں کو ترقی دی ہے. پھر گوادر یونیورسٹی میں خاص کر انہوں نے مختلف پروجیکٹس اور چیزیں کی ہیں, ٹیکنیکل کالج وہاں پہ بن رہے ہیں, اسکول کافی زیادہ, ہاسپٹل ہیں. پھر ریسرچ کا کام ہو رہا ہے گوادر میں, اسپیشلی جو ایگریکلچر بیسڈ کام وہاں پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ کئی فصلیں نئی کاشت ہو رہی ہیں, وہاں پہ فروٹ کی کئی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے ممکن ہی نہیں تھی. تو گوادر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں, گوادر معیار زندگی جو ہے ان کے لوگوں کا بلند ہو رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں پہ فارن ایلیمنٹ مختلف چیزیں ہوتی ہیں, وہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ ایک نیگیٹو چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا ان کا نیٹ ورک چیزیں, وہ سب غلط ہیں. اس وقت مقامی آدمی کو دیکھیں گوادر میں تو انہیں معیاری سہولت مل رہی ہے, بجلی انہیں سولر پینل پہ چائنیز نے مختلف فری ایڈ دیا ہے, ایجوکیشن انہیں مل رہی ہے, خوراک کی مختلف چیزیں مل رہی ہیں. ان کی فشری کا جو کام ہے وہ انٹرنیشنل وہاں پہ پروسیسنگ پلانٹ لگ رہے ہیں, وہ اپنی فش جو ہے وہ جہاں گوادر سے پکڑیں گے دیگر ممالک کو بھیجیں گے. تو ان کی جو زندگی ہے, جو سٹینڈرڈ, میں کہتا ہوں پاکستان کے باقی شہروں کی نسبت ان کی انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے, اور آگے اس سے زیادہ بہتر جائے گی. اور اس وقت آپ گوادر کا کبھی چیزیں آپ دیکھیں, آپ تصویریں اور ویڈیو میں دیکھیں, بلکہ آپ خود ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر بن رہا ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5 سال 2 سال 10 سال کچھ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ عمارتیں چیزیں ٹائم لیتی ہیں. تو الحمدللہ بڑی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں, وقت سے بہتر پہلے چیزیں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ جب ایئرپورٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اور ان لوگوں کو روزگار ملے گا, بلکہ ایشیا سے لوگ وہاں پہ کام کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. صحیح. اور ایک ذہن میں سوال یہ بھی آتا ہے ہمیشہ کہ چونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں گوادر کی تو یا سی پیک منصوبہ جات کی بات کرتے ہیں
تو اس میں بڑے بڑے منصوبوں کا ذکر ہوتا ہے توانائی کے لحاظ سے، گوادر پورٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا، پھر شاہراہوں کے منصوبے ہیں اور دیگر جو معاشی سماجی اقتصادی ترقی کی بات کی جاتی ہے. تو میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام فرد کی زندگی میں کیا تبدیلی سی پیک سے آئی ہے؟ میں سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو تھا وہ سب سے پہلے ہمارا بہتر ہو چکا ہے. پہلے ہم شہروں میں ایک شہر سے دوسرے جانے کے لیے گھنٹوں کا سفر مسافت کرنی پڑتی، اب وہی منٹس میں ہوتے ہیں یا 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں ہوتی ہے، جو پہلے 5 سے 6 گھنٹے ہوتی تھی. اس میں یہ ہے کہ جو بچے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، وہاں پہ انہیں ہاسٹل میں رہنا پڑتا تھا، کھانا کھانا پڑتا تھا. وہی میں کئی یونیورسٹیز کو ذاتی طور پہ میں دیکھتا ہوں، ان کی بسیں لگی ہوتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر سے بچے کو لے آتی ہیں، اس سے 35-40 منٹ لگتے ہیں. وہی پہلے 3 سے 4 گھنٹے جانے، 3 سے 4 گھنٹے آنے، 6 گھنٹے بچے کے ساتھ ضائع ہو جاتے تھے. ایک بچوں کا ایجوکیشن بہتر ہو گیا. ساتھ ہی آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ پاکستان زرعی ملک ہے، ہمارے یہاں پہ فروٹس ہیں، ویجیٹیبل ہیں، اب لوگوں کو انکم بہتر ہو رہی ہے. اب ہماری یہاں سے چیز جو بھی ہے، آپ کراچی میں سے کوئی بھی فش کبھی کریں، صبح کریں تو شام کو ایبٹ آباد میں پہنچ جائے گی، اسلام آباد میں آ جائے. اسی طرح ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں وہ ایزیلی دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں. فروٹس کی چیزیں، ہماری جو ایکسیس ہے وہ ایزی ہو چکی ہے، ہمارے معیار زندگی اس سے بہتر ہو چکی ہے، لوگوں کے کاروبار میں فائدہ آ چکے ہیں. لوگوں کا جو ٹریولنگ کے لیے پہلے ہمارے لوگ ڈرتے تھے، اب لوگ خوشی سے ٹریولنگ کرتے ہیں. جی موٹر وے انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہیں، راستے میں ایشو نہیں آئے گا تو لوگ اس پہ ٹریول کر رہے ہیں. تو عام پاکستانی کا معیار زندگی بلند ہوا ہے، اس کی ایک جو سٹریسنس تھی اسپیشلی وہ ٹریولنگ، وہ ایک ختم ہو چکی ہے. لوگوں کی جو شہروں پہ دباؤ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. منڈیوں میں جو کاروبار تھا، لوگوں ان کے کاروبار کو وسعت مل چکی ہے، نئی منڈیاں آباد ہو چکی ہیں، نئے پروجیکٹ شروع ہو چکے، ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن رہے ہیں، نئے ٹرانسپورٹ کا کام شروع ہو چکا ہے، نیا ٹورزم کو ہمارے یہاں پہ پروموٹ ہو چکے ہیں، نئے ہوٹل بن چکے ہیں. میں کہتا ہوں جس چیز میں آپ چیک کریں، روڈ کی وجہ سے ہر چیز یہاں پہ بہتری آ چکی ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بہت زبردست، اور میں کہتا ہوں پہلے سے کئی گنا بہتر ہو چکا ہے. اور لوگوں نے اپنے جو گھر تھے انہی گھروں میں رہ کے اپنی زندگی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے یہاں پہ شہروں میں بڑی سخت گھٹن کا ماحول ہو چکا تھا، لوگ جس کی کوشش ہوتی تھی بڑے شہر، اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب میں کئی ایسے لوگوں کو جاتا ہوں کام کے لیے، صبح لاہور جاتے ہیں، شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ٹوٹلی ایک معیار زندگی، ایک چیزیں چینج ہو چکی ہیں، اور اس کی بدولت سی پیک اور اسپیشلی انفراسٹرکچر کے جو پروجیکٹس ہیں انہی کی وجہ سے، اور دیہی آبادی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور وہ لوگ بڑے مطمئن بھی ہیں اور ان کے کاروبار میں بہتری کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اور اسی طرح سید کمال حسین شاہ صاحب، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چین کے پیش کردہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عالمی سطح پر جو تخفیف غربت ہے اس میں اس کا کردار وقت کے ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. ورلڈ بینک کی اس حوالے سے رپورٹس بھی ہیں اور دیگر جو عالمی مستند ادارے ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو آپ BRI کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ظاہر سی پیک بھی اس کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے، غربت کے خاتمے کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس میں چین کا جو عملی کردار آپ کو نظر آتا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل. اس سے پہلے دنیا میں جو بھی ممالک کسی جگہ کوئی انویسٹمنٹ کیا تو انہوں نے اپنی ذاتی کارخانے تک لگایا، انہوں نے اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے بارے میں سوچا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس علاقے مقامی سطح پر لوگوں کو کیا فائدہ دیں یا ان لوگوں کو کیا ضروریات تھی. تو BRI ایک ایسا پروجیکٹ ہے، وہ ایک ایسا ویژن ہے، وہ اپنے ساتھ چائنا دیگر علاقوں کو ترقی دے رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں، بلکہ بن رہا ہے. تو اس میں جو جہاں سے روڈ گزرتا ہے وہ اپنے وہاں پہ خوشحالی لاتا ہے. ہمارے یہاں پہ پہلے ہمارے ناردرن ایریا پاکستان میں ایکسیس ہی نہیں تھا، لوگوں کو 10-12-15 گھنٹے جانے میں لگ جاتے تھے، روڈ کے بڑے مسائل تھے. لیکن الحمدللہ جب سے یہ KKH بنا ہے سی پیک کے تحت، لوگوں کا ایزی ایکسیس ہو چکا ہے، وہاں کے لوگوں کا کاروبار زندگی بہتر ہو چکا ہے، ان علاقوں میں ٹورزم آ چکا ہے، پوری دنیا کی ٹورزم وہاں پہ لوگ آتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی آئی ہے، پاکستان کی عوام کو خوشی ملی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ بجلی کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں. ہمارے ایک وقت تھا کہ پاکستان میں بالکل بجلی نہیں تھی اور یہاں پہ 12-14 گھنٹے 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن الحمدللہ سی پیک کے تحت ہزاروں میگا واٹ بجلی بنی ہے، اور وہ بھی سستی بجلی، پن بجلی بنی ہے. تو اس بجلی کی وجہ سے لوگوں کو جو مسائل تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے پروجیکٹ جانے ہیں پن بجلی کے جاری ہیں. مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، اور کئی سولر پروجیکٹ سندھ کے علاقے، پنجاب کے علاقے میں سولر پروجیکٹ بھی وہاں پہ شروع ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ کئی اور لاتعداد چیزیں ہیں
تو یہ ہے کہ اس جو پروگرام تھا، جو ویژن تھا، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور دیکھ لیں اس وقت 10 سال کے عرصے میں ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ پاکستان تھا، اور یہ پاکستان اس سے 10 سال پہلے آپ سوچے تو ممکن ہی نہیں تھا. لیکن یہ سی پیک کی بدولت، ون بیلٹ ون روٹ کی بدولت ٹوٹلی چینج پاکستان ہے. پل دیکھ رہے ہیں، انفراسٹرکچر کے روڈ دیکھ لیں، زون بن رہے ہیں، ٹیکنیکل کالج بن رہے ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، ایگریکلچر پہ مختلف چیزیں ہماری ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بالکل نیا پاکستان ہے اور ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں. صحیح. آخر میں یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم غربت کی بات کرتے ہیں تو بے روزگاری اور غربت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اکثر ہم یہ رپورٹس میں یہ پڑھتے ہیں کہ سی پیک نے پاکستان میں روزگار کے لاتعداد مواقع فراہم کیے ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس نقطہ نظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آئندہ جو سی پیک کا فراہمی روزگار میں کردار ہوگا بالخصوص نوجوانوں کے لیے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سی پیک کے ذریعے یہاں پہ انویسٹمنٹ آئی ہے، اور ہمارے یہاں پہ 60+ جو یوتھ ہے، جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ تھے، دیگر یہاں پہ سی پیک کے جو زون بن رہے ہیں، دیگر کا مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار ملا ہے. جتنی تقریباً 90+ جو انہوں نے لیبر چاہیے تھی وہ پاکستان سے لی ہے، مینجمنٹ پاکستان سے لی ہے. ہمارے نوجوان بچوں کو انٹرنیشنل لیول کا کام سیکھنے کا موقع ملا، بلکہ اس ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے. اس کی جگہ میں کئی بچوں کو جانتا ہوں یہاں سے سیکھ کے وہ باہر ممالک میں بھی کام کرنے، اسپیشلی گلف ممالک میں بھی گئے ہیں. تو سی پیک کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے بے روزگاری تھے بڑی حد تک کمی ہوئی ہے، اور اسپیشلی جو پروجیکٹس تھے، روڈز بن کا، نیٹ ورک، مختلف کام یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ان کاموں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانیوں کو روزگار ملا. یہ اس میں بات انڈائریکٹ ہے، وہ لاکھوں میں آتی ہیں. آپ کا اس کے علاوہ آپ دیگر اس کے ساتھ چیزیں دیکھیں تو وہ ملائیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہاں پہ جو مزدور کام کرنے کی لیبرنگ کے لیے لوگ آتے تھے تو ان کے لیے کھانے پینے کی چیز تھی، ان کے ٹرانسپورٹ بھی تو یہاں پہ ہر رنگ میں لوگوں کو روزگار ملا ہے. اور الحمدللہ جو آج سے پہلے لوگ ہمارے گورنمنٹ کی جاب کے لیے پیچھے بھاگا کرتے تھے کہ صرف ایک سوچ تھی کہ ہمیں گورنمنٹ کی جاب ملے، لیکن سی پیک جب یہ پروجیکٹس ہیں، لوگوں کو کام مل رہا ہے، ان کا وہ سوچ ختم ہوئی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آئے ہیں. اسپیشلی میں یہاں پہ دیکھیں انرجی کے پروجیکٹس ہیں، ہمارے بچے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. پھر آپ لاہور میں آپ جو ہماری میٹرو لائن آپ دیکھیں گے، چائنا سے بچے پڑھ کے یہاں پہ وہ ٹرین چلا رہے ہیں، انجینئرنگ کا کام کر رہے ہیں. پھر روڈ پروجیکٹس پہ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں، بچوں کو جانتا ہوں، وہ چائنا سے پڑھ کے یہاں پہ وہ چائنیز کمپنی کے ساتھ کام ہے، اور بعد میں انہوں نے قطر میں جا کے کام کرے، اب آگے سعودی عرب، دیگر جہاں پہ وہ پروجیکٹس ہیں ان کی، وہ لوگوں کو روزگار دے رہی ہیں. تو چائنا کمپنیز کی وجہ سے یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہے. اس کے بعد آگے ایک چیز دیکھیں تو یہاں پہ زون بننے ہیں. اصل کام تو زون ہے، کیونکہ زون سے پہلے تو انفراسٹرکچر تھا، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا انفراسٹرکچر لازمی ہے. انفراسٹرکچر جب کنیکٹ کریں گے تو پھر چیزیں چاہیے. اب زون میں یہاں پہ کافی زیادہ چائنا کی انویسٹمنٹ آ چکی ہے. گوادر میں کافی سے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے چائنیز کمپنی میں، شکی میں ہے، فیصل آباد میں انہوں نے کام شروع کیا، لاہور میں. تو ان جگہ پہ بھی لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملے. ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں کام مل جائے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں آگے بھی کام ملے گا. ساتھ ہی چائنا کی آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ریشم کی صنعت ہے، اس پہ کافی سارے لوگ ٹریننگ کر کے سندھ کے علاقوں میں وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. قصور کے علاقوں میں، پنجاب کے قصور میں، یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو بعض جگہ پہ لوگوں کو قرضے اسنا کے طور پہ قرضے مل رہے ہیں کاروبار. تو اس چائنا کی کبھی ہم چیزیں فل چیزیں کریں تو وہ میجرمنٹ نہیں ہے، وہ ہم ناپ نہیں سکتے. یہ تو ایک چیز. اس کے ساتھ زراعت میں دیکھیں، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں، یہاں پہ لوگوں نے مچ کی بہت بڑی انڈسٹری لگ چکی ہے پاکستان میں، اور ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے چائنا کے ساتھ، تو وہ ایک پوری انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ دیگر فصلوں میں بھی لوگوں کو مقامی سطح پہ جو علاقے ہیں وہاں پہ ان ذمہ داروں کے ساتھ مل کے وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں پورے پاکستان کو انگیج کرنے کی یہ مقصد پورے پاکستان کی نظر ہے، اور لوگوں کو مقامی سطح پہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انکم ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے، لوگوں میں بھی خوشحالی ہو رہی ہے. اور ہمارے جو کھانے پینے کے جو مسائل تھے، اسپیشلی ہمیں ایگریکلچر ملک تو ہیں لیکن ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، وہ ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں دن بدن. جی بے حد شکریہ آپ کا سید کمال حسین شاہ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار. بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، آباد رکھے. پاک چین دوستی زندہ باد.